अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक बड़ी कॉल दे दी है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शदीद तरीन तनकीद की जद में है, शदीद तरीन निशाने पर भी है। क्या सूरत हाल है, क्या इस सारे मामले पर होना चाहिए और नज़र क्या आ रहा है, इसके ऊपर तफसीली अभी डिस्कशन करते हैं। काजी साहब ने जी अलविदाइया लेने से इनकार कर दिया, इशाइया लेने से इनकार कर दिया है। क्या इसकी वजह, अब तक तफसीलात पहुंच जाते हैं। कौन से आम रहनुमा मुस्तकबिल में पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं और जो पीटीआई के अभी वर्कर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये सब कुछ इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां आखिरी व्लॉग पर छोड़ी थी हमने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने रद्द कर दी इमरान खान साहब की बहन की ये दरख्वास्त कि उनकी फौरी मुलाकात का हुक्म जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हुक्म वो जारी नहीं कर रहे और जैसे ही हुकूमत की तरफ से पाबंदी हटाई जाएगी उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है उसके तहत इमरान खान साहब की उस वक्त उनसे मुलाकात करवा दी जाए। तो बेसिकली जो पीटीआई एक तशवीश ख़त्म करना चाहती थी अपने लीडर्स की और कारकुनों की कि एक मुलाकात किसी भी ऐसे शख्स से हो जाए, उनकी डॉक्टर से या नौरीन खानम साहिबा से, कि जो आके उनकी खैरियत से मुतालिक इत्तला दे दे, तो उसके बाद फ़िलहाल जो एक पॉलिटिकल एजिटेशन पीटीआई की तरफ से जारी थी उसको वो पॉज करने के लिए तैयार थे और हुकूमत ने भी फ़िलहाल उनके नंबर्स पूरे नहीं हुए तो जो आइनी तरमीम वाला मामला था वो शंघाई ताउन तंजीम के बाद तक के लिए मौखर कर दिया था और अब कभी इम्कान यही था कि अब कोई अगर तरमीम आई भी तो वो 18 तारीख के बाद आएगी और दूसरा अगर अब कोई तरमीम आएगी तो यकीनी तौर पर इस बात का इम्कान था कि वो आखिरी एक कोशिश हो सकती है हुकूमत की तरफ से कि मौलाना मान जाएं या मौलाना के मुसवदे पे बाकी लोग मान जाएं। बहरहाल जो भी मामला था तो उस वक्त हुकूमत ने उसको डिले कर दिया। अब फ़िलहाल ये कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं थी कि जिसके ऊपर फर्दर कोई पीटीआई एहतजाज करती, लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से एक अजीब व गरीब फ़ैसला किया गया और इमरान खान साहब से बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई तो इसने एक नई सिचुएशन को जन्म दे दिया और उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल फिर एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पर आ चुकी है। एक तरफ मुराद सईद साहब 2 दिन से मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो फिर ये भी खबरें आने लगीं कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, वो तकलीफ़ में भी हैं और डॉक्टर तक रसाई भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो बाकी ज़ाहिर है पीटीआई के कारकुन हैं वो एक जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं तो वो अपने लीडर की खैरियत से मुतल्लिक जानना चाहते हैं, लेकिन बजाय इसके कि इस सारे मामले को एक बहुत पुरसकून तरीके से हैंडल किया जाता, कोर्ट के थ्रू ही भले ऑर्डर कर दिया जाता। अव्वल तो मैं समझती हूँ कि ये पाबंदी ही नहीं लगनी चाहिए, ये पाबंदी ही गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, क्योंकि कैदियों के भी हुकूक होते हैं और उन हुकूक के तहत ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी कैदी को बीमार होने पर भी किसी डॉक्टर को ना दिखा सकें, ये कहीं नहीं लिखा कि फैमिली भी उनसे ना मिल सके। तो ये बिल्कुल एक गैर कानूनी और गैर इंसानी किस्म की पाबंदी लगाई गई थी। अब इसका पॉलिटिकल मकसद क्या था, क्या इसके पीछे ये कोई वजह थी कि ये चाहते हैं जानबूझकर कि पीटीआई लीडरशिप जो है वो इमरान खान साहब से ना मिले, कोई नई हिदायत ना ले और अब जब भी जो कुछ भी होना हो आगे पॉलिटिकली वो एससीओ के बाद हो। तो शायद कहीं हुकूमत और फैसला साजों के जहन में ये बात थी कि अगर पीटीआई लीडरशिप मिलती रही तो इमरान खान साहब कोई नई हिदायत दे देंगे, कोई नया एहतजाज या कोई नई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतासिर हो, तो बेहतर है कि इन पे पाबंदी लगा दी जाए। अगर इन्होंने ये सोचा तो ये खुद इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसमें पीटीआई को एजिटेशन की तरफ जाना पड़ा। बहरहाल उन्होंने फिर भी पहले तो चंद दिन इंतज़ार किया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में इसके ऊपर बाकायदा एक पिटिशन डाली। कोर्ट ने भी जब उनको इसके ऊपर कोई दादरसी नहीं की तो उसके बाद फिर पीटीआई इस बात के ऊपर मजबूर हुई, क्योंकि अब उनकी भी तशवीश बढ़ रही थी और कारकुनों का प्रेशर भी बढ़ गया था। तो अब इनकी तरफ से आज सियासी कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी जो है वो बड़ी कीमती है। तो लिहाजा उन्होंने ये कॉल दे दी कि भाई ठीक है, अगर आप हमारी मुलाकात किसी की नहीं करवाते हैं इमरान खान साहब से तो फिर हम भी 15 तारीख को यानी 15 अक्टूबर को डी चौक की कॉल देते हैं, हम दोबारा वहाँ पर आएंगे और अब हम वहाँ पे आके एहतजाज करेंगे।
تو اب ظاہر ہے حکومت یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی کہ جب SCO کانفرنس سٹارٹ ہونے والی ہو، عین اس موقع پر کسی قسم کا احتجاج ہو رہا ہو دارالحکومت میں، یا کوئی ایجیٹیشن کے مناظر ہوں، یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس بات کو لے کر کے کافی زیادہ تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ PTI کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک مناسب فیصلہ نہیں کیا گیا PTI کی طرف سے، اور یہ غلط بات ہے کہ آپ ایسے موقع کے اوپر کہ جب اتنے ممالک کے سربراہان یہاں پر آ چکے ہوں گے، میڈیا کے نمائندے ہوں گے، وفود ہوں گے، اس وقت آپ جو ہے یہاں پر ملک کا یہ امیج دیں اور یہاں پہ ایک ایجیٹیشن کریٹ کریں، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ اگر آپ جنرلی دیکھیں تو میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی بڑی غیر مناسب بات ہے۔ یہ تو ہم عام طور پر بھی گھر میں کوئی مہمان آئے تو اگر گھر والے آپس میں کسی بات پہ الجھے ہوئے بھی ہوں تو آپ مہمان کی رسپیکٹ میں کچھ دیر کو خاموش ہو جاتے ہیں، یا اس کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپس میں گھر میں کوئی لڑائی ہے۔ لیکن اب اس ساری لڑائی کے اوپر جو ریاکشن آیا ہے، یعنی جو PTI نے ریاکشن دیا ہے، اس کو تو سب کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ریاکشن آیا کیوں ہے، ایکشن کیا تھا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے بارے میں ایک ہی رویہ ہے، ریاست کا بھی اور میڈیا کا بھی موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا جاتا، اس کی جا کے وجوہات پر بات نہیں کی جاتی، اس کو صحیح کرنے کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے جواب میں وہ جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کے اوپر ضرور سب آ کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی غلط ہے، یہ ملک دشمن ہیں، یہ ایجیٹیشن رکھتے ہیں، یہ انتشار پھیلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ تھرو آؤٹ دیکھ لیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، مطلب جیسے عدم اعتماد آ رہی تھی اس کے اوپر بھی، جس طرح خرید و فروخت ہو رہی تھی سندھ ہاؤس میں، یہ وہ، اس کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہا تھا، اور اس بات پہ سب کنڈیم کر رہے تھے کہ جی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پہ ووٹنگ کیوں روکی جا رہی۔ پھر اس سے آگے آ جائیے، جب عمران خان صاحب نے جلسے جلوس شروع کیے تو اس کے اوپر بھی سب شروع ہو گئے کہ جی عمران خان کو چاہیے تھا چپ کر کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتا اور برداشت کرتا، اگر زیادتی ہو بھی گئی تھی تو برداشت کر لیتا، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو کہ ملک بھر میں آپ جلسے جلوس کر کے ایک تحریک چلانے شروع کر دیں۔ اس بات پہ نہیں کوئی کنڈیم کرا کہ بھائی اگر واقعی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور انہوں نے تو اس کا حل بھی دے دیا تھا کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، چلے واپس مجھے گورنمنٹ نہ دیں، الیکشن کی طرف چلے جائیں اور جو بھی حکومت بنا لے، لیکن اس طرف جانے کی بجائے سب اس بات کے اوپر کنونس ہو گئے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، جیسی بھی حکومت اب آ گئی PDM کی، اور جو وہ کرنا چاہتی ہے، اپنی مرضی کے بندے اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے، جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو پورا حق ہونا چاہیے۔ اس بات کی طرف کوئی نہ آیا، اور جو عمران خان نے احتجاجی تحریک اپنائی اس کے اوپر سب شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو بندے توڑ کے عدم اعتماد لا کے، اور جس طریقے سے ان کی مختلف حکومتیں گرانے کی کوششیں جاری تھیں، اس دوران اگر انہوں نے خود ہی اپنی 2 حکومتیں ختم کر دیں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو اس بات کے اوپر سب شروع ہو گئے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے کیوں تحلیل ہو گئیں۔ بھئی اگر وہ نہ بھی تحلیل کرتے تو ان کی حکومتیں تو ختم ہونی ہی تھیں، آج نہیں تو کل آپ نے 1-2 بندے توڑ تاڑ کے ادھر ادھر کر لینے تھے، تو انہوں نے اس کو دباؤ کا ایک ذریعہ بنانے کے لیے خود ہی اپنی حکومتیں ختم کر دی تھیں۔ لیکن اس پہ بھی تنقید، تو جو PTI کرتی رہی اور جو فیصلے عمران خان لیتے رہے اس پہ مسلسل تنقید ہوتی رہی، لیکن وہ یہ فیصلے کیوں لے رہے تھے، ایسی نوبت ہی کیوں آ رہی تھی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ احتجاج اس بات پہ اگر کر رہے تھے کہ اگر آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو تو 90 دن میں الیکشن ہوں، تو اس بات کی طرف نہیں کوئی آ رہا کہ بھئی آئین شکنی کیوں ہو رہی ہے، 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ سب اس بات کے اوپر چڑھ دوڑے کہ جناب عمران خان پھر تحریک چلا رہا ہے، پھر یہ باہر نکل رہا ہے، لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے، ملک دفاعیہ ہونے والا ہے اور یہ جناب تحریک چلا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر سو آن آپ دیکھتے رہے کہ 9 مئی ہوا، اس پہ بھی سب شروع ہو گئے کہ جی لوگ وہاں نکلے ہی کیوں، گئے ہی کیوں، یہ کیوں ہوا۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ بھائی عمران خان کو 9 مئی کو آپ نے اس طرح گرفتار ہی کیوں کیا، جو کہ بعد میں غیر قانونی ڈکلیئر بھی ہو گئی سپریم کورٹ سے وہ گرفتاری، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو کچھ ریاکشن میں وہ کرتے ہیں وہ کنڈیم ہوتا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کوئی کنڈیم نہیں کرتا۔ اب پچھلے کئی دنوں سے جو ان کے ورکرز اٹھائے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، جو بلا وجہ ان کی بہنوں کو گرفتار رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تمام میڈیا خاموش تھا، کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا تھا علیمہ خان نے، کیا کیا تھا آخر عظمیٰ خان نے، کیوں ان کو پکڑا ہوا ہے، کیوں ان کے بار بار ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر وہ کوئی جواباً احتجاج کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کہتے ہیں کہ او یہ بہت برے ہیں بھائی، یہ دیکھو یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے ملک میں اب یہ سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہو وہ چپ کر کے ظلم برداشت کرے، وہ اس کے اوپر احتجاج نہ کرے، وہ اس کے اوپر بات نہ کرے؟
کیونکہ اگر وہ اس کے اوپر احتجاج کرے گا, ظلم کے اوپر بولے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود انتشاری ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے, وہ فسادی ہے. لیکن اس بات کو کوئی کنڈم نہیں کر رہا کہ بھائی آئین اور قانون پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, کیوں آپ نے صاف شفاف الیکشن نہیں کرائے, کیوں مینڈیٹ چوری ہوا, کیوں آپ نے لوگوں کے بچوں کو اس طرح سے ملٹری ٹرائلز میں رکھا ہوا ہے اور آگے اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, کیوں سپریم کورٹ پر اس کے اوپر سٹے دے کے بیٹھی ہوئی ہے, کیوں عمران خان صاحب کی جب ساری سزائیں ختم ہو چکی ہیں, وہ کنوکٹڈ مجرم نہیں ہے اس وقت, وہ صرف انڈر ٹرائل ملزم ہے, تو اس کے باوجود بھی ان پہ اس قسم کی سخت جیل رکھی ہوئی ہے کہ نہ وہ بات کر سکتے ہیں, نہ وہ دن کی روشنی دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں, نہ ان کو علاج معالجے کی سہولت ہے, اور نہ کسی قسم کی اب ان تک کوئی رسائی ہے کسی قسم کی انفارمیشن کی, اور نہ ان تک کوئی جا کے مل سکتا ہے. کیوں ان کے جیل میں ٹرائل ہوئے؟ ان باتوں کے اوپر یہ میڈیا والوں کو تالے لگ جاتے ہیں ان کی زبانوں کو کہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ فیئر ٹرائل کیوں نہیں ملا عمران خان کو. اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر ان تمام ظلم و ستم کے برعکس وہ آگے کوئی احتجاج کی کال کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں لو جی یہ سب بہت غلط لوگ ہیں, یہ ان کو ملک کا خیال نہیں, معیشت یہ ہو گئی وہ ہو گئی, پھر دنیا بھر کے مسئلے ان کو یاد آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. اب یہ عمر ملک ایک سنگر ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی بات سے کہ یہ کوئی احتجاج کر رہا تھا یا کوئی پرتشدد مظاہرے میں شامل تھا, کوئی اس کے اوپر کچھ نہیں. اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کے اوپر اب 9 مئی کا کیس ڈال دیا 1.5 سال بعد. 9 مئی تو انہوں نے ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے 10 سال بعد بھی کسی کے ساتھ آپ نے کوئی برا کرنا ہو, اس سے کوئی انتقام لینا ہو, تو 10 سال بعد بھی یہ 9 مئی کے اوپر اس کا مقدمہ ڈال دیں گے. اتنی بے شرمی ہو رہی ہے اس کے اوپر. 1.5 سال بعد اس بندے کو 9 مئی میں انہوں نے پکڑ لیا, جو کہ ویسے ہی باہر تھا, وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے آیا, اور اس کے بعد پکڑ ہی لیا. تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا, آج اس کی تصاویر آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا ہے, اتنا تشدد ہوا. وہ کون ہے؟ وہ سنگر ہے, وہ کوئی اس طرح کا کارکن بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کا کہ جو باہر نکل کے کوئی پرتشدد مظاہرے کرتا. اور جب وہاں پہ جج کو بتایا گیا کہ اس کے ساتھ یہ تشدد ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت شدید قسم کا تشدد ہے, فوری طور پر میڈیکل کرایا جائے. اور اس کی جو تصاویر آئی ہیں آپ دیکھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو مارا پیٹا. کس قانون کے تحت اس کے اوپر اس طرح کا تشدد ہوا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کسی ایسے بندے نے جو کہ اینٹی پی ٹی آئی ہو یا اینٹی عمران خان ہو, اس نے اس بات کے اوپر آواز اٹھائی ہو کہ ہاں بھائی ایک سنگر کو اس طرح مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے. تو جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لوگ گونگے بہرے بن جاتے ہیں, اور جب اس ظلم کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ بھاشن دینے آ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. میں بھی کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے احتجاج. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ایس سی او کانفرنس کے موقع کے اوپر کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے, کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ ساتھ میں اسی لائن میں یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر دیتے کہ بھائی جس وجہ سے وہ احتجاج ہو رہا ہے اس وجہ کو ختم کر دیں. بہت مختصر چھوٹے طریقے سے 10 منٹ کے اندر یہ پورا احتجاج کال آف ہو سکتا ہے. جب آپ کا اپنا مقصد تھا, آپ صبح 7 بجے اعظم سواتی کو اڈیالہ جیل لے کے گئے تھے کہ نہیں لے کے گئے تھے, تو کیوں نہیں دوبارہ آپ کسی ایک بندے کو لے جا کے عمران خان سے ملوا دیتے, وہ باہر آ کے بتا دے سب کو کہ وہ ٹھیک ہے, بات ختم. پھر سارے بولیں کہ ہاں بھائی احتجاج ختم کرو, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا آپ کا لیڈر ٹھیک ہے. نواز شریف کے جعلی رپورٹوں کے اوپر گارنٹیاں مانگی جا رہی تھی, ایک سے دوسرا دن عدالت نہیں دے رہی تھی. جعلی رپورٹیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اگر اس دوران انہیں کچھ ہو گیا تو. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18 اکتوبر تک آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو اب کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ 18 اکتوبر تک اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو, اگر ان کی زندگی چلی گئی تو. اب کوئی گارنٹی نہیں مانگ رہا. اب سب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ تک بس سب مر جائیں اس ملک کے اندر, کیونکہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے. تو ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے, اور جو ایک قانونی مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے. آپ صبح ان کے ڈاکٹر کو ملوا دیں. چلیے آپ کو لگتا ہے کہ بہن آ کے کوئی سیاسی بات کرے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ جی کوئی پولیٹیکل لیڈر مل کے کوئی سیاسی بات کرے گا, ٹھیک ہے آپ ان کے ڈاکٹر کو ملوا دیں. انہوں نے تو آ کے صرف فزیکل کنڈیشن ہی بتانی ہے نا, ان کو ملوا دیں. آپ ڈاکٹر کو نہیں ملوا سکتے, آپ بہن کو نہیں ملوا سکتے, آپ ایک ویڈیو ان کی بنا کے ان کو دے دیں. کچھ تو آپ ایسا انہیں پروف دے دیں جس سے انہیں یہ لگے کہ عمران خان صحت مند ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. تو ان کو بھی کوئی آگے سے کہنے والا بنے کہ بھائی اب آپ بھی آرام کریں, 4-5 دن سکون کریں. یہ نہیں کوئی کرنے کا آ رہا, نہ کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے. اور صرف یہ مطالبے سارے تمام ڈیمانڈز, ہر چیز کا دھیان صرف وہ رکھیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور ظالم کسی بات کا دھیان نہ رکھے کہ بھائی اگر گھر میں کوئی مہمان آ ہی رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے ظلم کا ہاتھ روک لیں.
وہ ظلم کا ہاتھ نہ روکے, ظالم ظلم کا ہاتھ نہ روکے, لیکن جس کو مار پڑ رہی ہے وہ چیخے مت, کیونکہ مہمان آ رہے ہیں. اغوا جاری رہیں گے, وہ نہیں یہ سوچے گا کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں اغوا روک لیں, لیکن اغوا ہونے والے چپ کر کے بیٹھ جائیں کیونکہ مہمان آ رہے ہیں. لوگوں کے بچوں کو آپ ماریں, لوگوں کی بہنوں کو آپ اٹھائیں, لوگوں کے آپ کاروبار تباہ کریں, آپ لوگوں کی بچیوں کو, وہ چھوٹی سی ان کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے شہر بانو, اس کے گھروں پہ چھاپے ماریں. یہ آپ کرتے رہیں. آپ کو کوئی اس بات کا شرم حیا نہ آئے کہ مہمان آ رہے ہیں. آپ پوری سیاست بھی کریں, پوری طاقت بھی دکھائیں, کیونکہ آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ مہمان آ رہے ہیں. آپ پوری آئینی ترمیم کی پوری سازشیں بھی رچائیں بیٹھ کے, پورے طاق لگا کے بیٹھیں کہ ان کے ایم این اے ملیں ہم ان کو اغوا کر لیں. اس کے آپ کو ایم این اے نہ ملیں تو آپ اس کے اوپر بھی روئیں کہ جی انہوں نے اپنے ایم این اے کیوں سیو کر لیے. آپ اپنی سازشوں سے باز نہ آئیں, آپ کو اس بات کا لحاظ نہ ہو کہ مہمان آ رہے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے ایم این ایز کو بچا رہے ہیں یا وہ یہ بات ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی صرف خیریت کی اطلاع دے دو, تو وہ فسادی ہیں, وہ انتشاری ہیں, ان کو خیال نہیں کہ وہ مہمان آ رہے ہیں. یہ ہے ساری کہانی. تو یہ منافقت ہمیں نظر آتی ہے پورے میڈیا میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود اس بات پہ, میں پہلے بھی 2 دفعہ میں کہہ چکی ہوں, میں تیسری دفعہ بھی کہہ رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اگر عمران خان صاحب کی کل کسی سے ملاقات کرا کے تو بالکل پی ٹی آئی کو یہ احتجاج مؤخر کرنا چاہیے, اور جتنی بھی سیاست ہے, کوئی بھی ایشوز ہیں, وہ 18-20 تاریخ کے بعد دیکھے جائیں. اور اگر نارملی ان کی ملاقاتیں وغیرہ جیسے چل رہی تھی ہو رہی ہوتی تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو احتجاج کی کال دینے کی. اب میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اول تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی صرف یہ احتجاج کی کال دباؤ ڈالنے کے لیے دی ہے, تاکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت حکومت چاہتی ہے کہ یہ احتجاج وغیرہ نہ ہو, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کال دے کے اتنا دباؤ ڈال لیں گے کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کر دے گی اور شاید کوئی ملاقات ہو جائے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, احتجاج تک بات نہ جائے, اس سے پہلے ہی کوئی ملاقات وغیرہ کروا دی جائے تاکہ یہ معاملہ نمٹ جائے. میں بھی یہ سمجھتی ہوں. تو اس کا مقصد بھی بظاہر یہ نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی احتجاج کی طرف بات جائے گی, تو کیا کوئی بڑا احتجاج ہوگا؟ کیونکہ اب سب یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ خود اس طرح سے لیڈ نہیں کرتی, اور اب تو اس معاملے پر ہمیں علی امین کی کوئی وضاحت, کوئی ان کی سٹیٹمنٹ, کوئی بات نظر نہیں آتی. انہوں نے تو یہ ڈیمانڈ تک نہیں کی ابھی تک کہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی, حالانکہ وہ تو ایک سی ایم ہے. اگر وہ ڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں تو ان کی اپنی ظاہر ہے کچھ رائٹس ہیں. وہ خود میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب سے کل ان کی پشتون جرگے کے اوپر بات ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اس معاملے پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جب سے وہ اسلام آباد سے واپس گئے ہیں ان کا اپنا بہت سارا معاملہ سسپیشیس سا ہوا پڑا ہے کہ وہ کیوں اس طرح سے خاموش تھے, اور وہ کدھر غائب تھے, وہ چلے کیوں گئے, اور عمران خان کیا ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کی سرزنش کریں گے. اس سارے معاملے کے اوپر خود اتنا معاملہ ابھی تک کچھ مبہم سا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ آنا اس بات کو اور زیادہ تقویت دے رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر فردر ابھی ظاہر ہے صبح بھی ہم بات کرتے رہیں گے جو سچویشن ہوگی. لیکن ایک اور چیز جو یہ کہ قاضی صاحب جو ہیں جی انہوں نے اپنا فیئر ویل ڈنر لینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ جی 20 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں بلا وجہ کھانے پینے میں, تو وہ نہیں سمجھتے کہ اتنا پیسہ لگنا چاہیے ان کو خداحافظ کہنے کے لیے, تو لہٰذا انہوں نے فیئر ویل ڈنر لینے سے انکار کر دیا. اب اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ مذاق بھی کافی بنا رہے ہیں کہ 20 لاکھ آپ ہم سے لے لیں, بس آپ ڈنر لیں اور جائیں یہاں سے. تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الوداع کا نام ہی نہیں سننا چاہتے, وہ جانا نہیں چاہتے, اس لیے الوداعی ڈنر نہیں لے رہے. لیکن کچھ کورٹ رپورٹرز کے مطابق اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ اس الوداعی ڈنر میں بہت سارے جو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں, جج صاحبان ہیں, وہ شاید شرکت ہی نہ کرتے, کیونکہ جو حالات اور آپس میں تعلقات ان کے خراب ہو گئے, تو اس کے بعد اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یا تو وہ شرکت ہی نہیں کریں گے بڑی تعداد میں سینئر ججز, اور اگر کریں گے بھی تو شاید ان کی باتیں کوئی قاضی صاحب کو اتنی پسند نہ آئیں. تو اس وجہ سے بھی اس خطرے کو بھانپتے ہوئے قاضی صاحب نے خود ہی اس کو اوائڈ کرنے کا فیصلہ کیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لیے وہ ڈنر نہیں لے رہے. لیکن واٹ ایور از دا ریزن, بات یہ ہے کہ بس قاضی صاحب چلے جائیں, قوم دن گن کے گزاری ہے, گھڑیاں گن کے گزاری ہے, وہ کون سا مبارک لمحہ ہوگا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تشریف لے جائیں گے اپنی کرسی سے. تو یہ ہے.
اور آخر میں جی تھوڑی سی بات کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب کے حوالے سے. کل اعظم سواتی صاحب نے ایک کورٹ میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ جی ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہیے. ان سے بیسکلی سوال چودھری نثار سے متعلق ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, ہم انہیں خوش آئند کہیں گے. ویسے یہ خبر غلط ہی تھی, چودھری نثار کوئی نہیں آ رہے اور نہ ہی ان کی شمولیت سے متعلق کوئی خبر درست ہے. لیکن اس موقع پہ پھر انہوں نے خود سے یہ کہا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر یا مشاہد حسین سید جیسے لوگ جو ہیں ان کو ہم بالکل ویلکم کریں گے پی ٹی آئی میں, انہیں آنا چاہیے, انہیں دعوت دیتے ہیں. اس پہ مصطفیٰ نواز کھوکر کا بھی آج ریاکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ جی انہیں پہلے بھی اس بات کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں, لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر کے آپ شاید بہت اپنی جو آزادانہ رائے ہے وہ نہیں دے پاتے. بعض اوقات کچھ ایشوز پر آپ کا اختلاف رہتا ہے پارٹی کے ساتھ, تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پارٹی پالیسی فالو کی جائے یا اپنی بات کی جائے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اگر آزادانہ اپنی سیاست کریں, بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اب انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ بھی دیا کہ ہتھ کڑیاں لگے ہوئے اعظم سواتی صاحب نے اگر انہیں اس طرح سے دعوت دی ہے تو وہ دوبارہ ایک دفعہ مشورہ ضرور کریں گے اپنے عزیز و اقارب سے اس بارے میں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ان کا ایک جواب ضرور تھا جو ایک میرا خیال ہے کہ کسی حد تک پی ٹی آئی کے لیے اچھا اضافہ ہو سکتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ اصول پر کھڑے رہنے والے سیاستدان ہیں, لیکن میں ان کی اس بات سے بھی بہرحال اتفاق کرتی ہوں کہ ایسے سیاستدان جو اپنی ایک رائے کھل کر دینے کے عادی ہوں, ان کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو صرف ہر بات میں فالو کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب جو پی ٹی آئی کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اس میں بھی بہرحال وقت کے ساتھ یہ ایک چینج تو آیا ہے کہ بہت سارے معاملات میں بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور بڑی کھل کے دیتے ہیں, بھلے وہ پارٹی کے جو ایک اجتماعی رائے ہے اس سے بہت زیادہ مطابقت نہ بھی رکھتی ہو. تو یہ کلچر تو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں, لیکن کیا یہ کلچر اسی طرح رہے گا اور عمران خان صاحب کو بھی کیا کبھی کوئی اس طرح چیلنج کرے گا یا کیا ہے, تو یہ ایک بہرحال آگے کی بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اختلافی آوازیں سنتے بھی ہیں اور بالکل ان میں باقی پارٹیز کی نسبت پی ٹی آئی میں شاید کمپیریٹیولی زیادہ جمہوریت ہے. تو یہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں. لیکن بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اچھی شہرت کے حامل ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جوائن کر بھی لیں, لیکن ابھی فی الحال تو ظاہر ہے یہ ساری ملاقاتیں اور رکاوٹیں رکی ہوئی ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں. تو جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے اس وقت تک بہت ساری جو شمولیتیں ہیں, جو پہلے کے لوگ تھے جو واپس آنا چاہتے ہیں, جو نئے آنا چاہتے ہیں, تو یہ سارے فیصلے اس وقت تک فی الحال رکے ہوئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.